Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my channel Adil Hangu Info. मैंने यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट की और क्यों स्टार्ट की, किस तरह से हुआ, इब्तिदाई क्या कहानी है, उसका पार्ट नंबर 1 आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ कि मैंने इसमें क्या मराहिल तय किए और किस तरह से इसका शौक़ मेरे अंदर पैदा हुआ और क्यों मैंने स्टार्ट किया। आप हजरात जानते हैं कि 12-13 साल पहले यूट्यूब का जो वर्जन था ना वो बहुत मुख्तलिफ था। उस वक्त उसके अंदर इतने फीचर्स, खसूसियात और अवसाफ नहीं आए थे। उस वक्त जो है बहुत सारे लोग इसका चालान अभी नहीं समझते थे और न इसकी पॉलिसीज़ के मुतालिक ज़्यादा लोग जानते थे। हाँ, जो ख़ास किस्म के लोग हैं जो सोशल मीडिया से पहले ही से मुंसलिक है या जो क्या करते कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह में मसरूफ़ थे, वो 3 चीज़ों को जानते थे, लेकिन हर आम व ख़ास आदमी नहीं जानता था इसको। ख़ास लोग जानते थे। और शुरू में तो हम टच मोबाइल तो दरकिनार, सादा मोबाइल चलाना भी नहीं जानते थे कि किस तरह इसको चलाए। कॉल करना भी नहीं आता था कि कॉल कैसे करे, कहाँ से अटेंड करे, कहाँ से काट दे कॉल को। सिर्फ हिंसी समझते थे कि 1 2 3 4 है। फिर उसके बाद जो है टच मोबाइल आना शुरू हो गए। टच मोबाइल हमारे इलाकों में नहीं आया था और ना वैसे तो तरक्यात ममालिक में बहुत पहले से ये चीज़ें मौजूद है। उसकी जो हिस्ट्री है वो लोगों को मालूम है, CIT में लोग पढ़ते हैं। तो उस वक्त जो टच मोबाइल मेरे हाथ में भी आया था तकरीबन 2014 में। और हम देहात के लोग, ये देहात वाले लोग तो ज़ाहिर है कि एक चीज़ को उस वक्त यूज़ करना शुरू कर देते कि शहरी लोग उसको 10 साल पहले वो चीज़ यूज़ कर चुके होते हैं। और हालात भी इससे होते हैं उधर। फिर आप हजरात को पता है ना कि यूट्यूब चैनल बनाना या फेसबुक पेज बनाना वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हमारे हम रवाज नहीं थी और न इसकी कोई ज़रूरत थी। सादा कॉल कर देते, सिंपल जो कॉल होती है ना बस उससे काम चलाते थे। फिर उसके बाद हमने मैसेज स्टार्ट किए कि सादा मोबाइल में भी आदमी मैसेज कर सकता है, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में मैसेज किया करते थे। फिर उससे तक गए, टच मोबाइल की तरफ गए। टच मोबाइल में फिर हमें तरीका आ गया कैसे भी सादा मैसेज होता है। फिर व्हाट्सएप, फिर एमओ वगैरह शुरू हो गई, लेकिन उसकी जो सही जान पहचान है वो तो अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आम जो इस्तेमाल है उसी के मुताबिक हम किया करते थे। 2015 में हमने दर्स शुरू किया था। बाकायदा तौर पर एक दोस्त था, वो पढ़ता था और कुछ भी लड़के थे। तो उन्होंने कहा कि आप तो मस्जिद में भी जाते उधर पढ़ाते हैं ना, हमारे यहाँ आने का ज़्यादा मौका आपको नहीं मिलता। तो जब आप उधर कोई किताब पढ़ाते हैं ना तो उसको आप रिकॉर्डिंग किया करें। तो हम क्या करेंगे, मेमोरी कार्ड में वो सेव करके अपने पास रखेंगे, फिर उसको उसी से सीखेंगे। तो ये तरीका 2-3 साल तक जारी रहा हमारा कि जो किताब में मस्जिद में किसी लड़के को पढ़ाता तो मैं सादा मोबाइल में, जिसमें रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर होता है ना, उससे मैं रिकॉर्ड किया करता था। और जो इधर पढ़ता था वो इधर रिकॉर्ड किया करता था, उधर वाले लड़के सुनते थे। तो इससे फ़ायदा ये होता है ना कि आदमी को बार बार पढ़ाने से थकावट भी होती है, मौका भी नहीं मिलता, टाइम भी नहीं मिलता। आपके पास टाइम होते तो दूसरा मसरूफ़ होते, दूसरे के पास होते तो आप मसरूफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने टाइम से फ़ायदा उठाते हुए ये तरीका स्टार्ट किया। फिर हमने 1 साल तो बहुत सी किताबें पढ़ी, पढ़ाई और डिलीट करते रहे, जो सुनते रहे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो इससे अच्छा ये है कि हम इसको महफूज रखें। वैसे तो असबाक पढ़ा ने तो 2000
2005-6 سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے چھوٹی موٹی چیزیں پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا، لیکن جو باقاعدہ صحیح درس پڑھانا تھا وہ 2015 سے تھا. پھر 2016 میں فراغت ہوئی اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ امتحانات بھی دیتے رہے اسکول وغیرہ اور یونیورسٹی کی. تو اس کے بعد جو ہے نا حضرات محترم، میرا خیال ہوا کہ اس کو محفوظ رکھے ان کتابوں کو، اگر آئندہ کوئی پڑھنا چاہے گا تو بھی فائدہ ہوگا. تو پھر میں نے کئی کتابیں جو ہے نا میموری کارڈ میں محفوظ رکھی، اور بنات کے مدرسے میں بھی پڑھا تھا 2-3 جگہ، تو اس میں بھی کبھی کبھی 1-2 کتاب ہم اسی میموری کارڈ سے سناتے تھے، کیونکہ ایک کلاس کو پڑھاتے تھے تو اسپیکر ایک تھا، اندر جانے کے لیے جو سسٹم تھا، جو آواز اندر جاتی تھی نا مائک سے، وہ ہم موبائل سے سناتے تھے. اور کبھی ایسا کرتے تھے کہ ادھر پڑھاتے تھے اور موبائل سے اندر سناتے تھے. یہ طریقہ تھا، تو اس سے بہت ٹائم بچتا تھا، ہمارا فائدہ بھی زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ بات تو وہی ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے نا حضرات محترم، یہ ہوا نا کہ میموری کارڈ سے ہم نے چاہا کہ لیپ ٹاپ میں یہ چیزیں محفوظ رکھی، کیونکہ میموری کارڈ تو خراب بھی ہو جاتے، چاہے جتنا بھی اوریجنل آپ لے یا انلیمیٹڈ ٹائم والا لے، لائف ٹائم والا، تو وہ خراب ہو جاتی میموری. پھر اس کے بعد ہم نے لیپ ٹاپ میں جمع کی. پھر اس کے بعد ہمارا خیال پیدا ہوا کہ چلو بورڈ پر بھی پڑھانا شروع کر. تو پھر ہم نے ایک وائٹ بورڈ لگایا، اس پر ہم اسباق پڑھاتے رہے. آپ کو چینل میں مل جائے گا، ہمارا ایک چینل ہے ان دا نالج ورلڈ، علم کی دنیا میں. اس میں آپ دیکھ سکتے عربی کے کورسز ہیں، کچھ نحوی کتابیں ہم نے وائٹ بورڈ پر پڑھائی ہیں. تو وائٹ بورڈ پر پڑھانے میں پھر ہم نے ویڈیو بھی سٹارٹ کی، سادہ موبائل سے طریقے سے. اس وقت ہمیں یہ طریقہ نہیں آتا تھا کہ ویڈیو کو کس زاویے سے بنائیں، کس انداز سے بنائیں. اوپر لیمپ وغیرہ، امبریلا نما جو لیمپ ہوتے، چراغ، لائٹ، بلب، وہ نہیں تھے. بس کیا کرتے تھے، کبھی یہ ٹارچ لگا کے، کبھی موبائل لگا کے، کبھی ہمارے ہاں تو بجلی ہوتی نہیں ہے، شمسی وغیرہ پلاٹ اور سولر سسٹم سے لائٹ ہم لگاتے. تو اسی سے ہم وہ طریقہ چلاتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے. کبھی کتاب سے پڑھتے تھے، کبھی بورڈ پہ پڑھتے پڑھاتے تھے. پھر اسی سے ہم نے کچھ ویڈیوز بھی محفوظ کر لیا عربک کورس کی. پھر ہمیں خیال پیدا ہوا کہ یار لیپ ٹاپ یا موبائل میں رکھنا یا میموری کارڈ میں رکھنا یہ تو ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ ایچ ڈی ویڈیو جب بناؤ گے نا تو لیپ ٹاپ میں بھی جگہ کم پڑ جاتی ہیں. ایچ ڈی ویڈیو ہیں، پھر اس کے بعد فل ایچ ڈی ہے، پھر اس کے بعد 2K ہیں، 4K. یہ ویڈیوز جو ہے بہت بڑی بنتی ہیں. ایک ویڈیو آپ 5 منٹ کی بناؤ گے نا تو اس وقت جو تھا نا تقریباً جگہ کم پڑ جاتی تھی، اسپیس. تو ہم نے چل اس کے لیے ایک چینل بنائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ بہت ساری چیزوں میں جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے تو ادھر موبائل کے جو اسپیس ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے. ہم نے یوٹیوب چینل کا ارادہ کیا. ایک دوست اس کو بولا ہمارے لیے چینل بنا. اس کو بھی زیادہ چیزیں نہیں آتی تھی، صرف نام لکھ دیا چینل کا اور پروفائل چڑھا دیا. آرٹ چڑھانا بھی ہمیں نہیں آتا، تو اس وقت کیا آرٹ کیسے بنائیں گے، کیسے اپلوڈ اور کور فوٹو کیسے لگائیں گے، ٹائٹل لگانا، ڈسکرپشن لگانا، یہ چیز کہاں جانتے تھے یار. بس جو سبق پڑھاتے تھے اس کا صرف نام ٹائٹل میں لکھتے تھے، ڈسکرپشن میں بھی وہی لکھتے تھے. آگے ٹیگز لگانا، SEO کرنا، یہ چیزیں ہم نہیں جانتے تھے. اور اس کے متعلق ہم نے ویڈیوز بھی نہیں سنی تھی اور معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے متعلق ویڈیوز ہوتی یوٹیوب کورسز. تو اس کی وجہ سے جو ہمارا چینل بہت سادہ رہا. تھمبنیل کے متعلق ہم سوچ رہے تھے کہ یار یہ تھمبنیل لوگ کیسے بناتے، تو ہم نے تھمبنیل کے لیے طریقہ اپنایا کہ 1 2 3 4 5 نمبر لیتے تھے نا، ایپیسوڈ یا لیکچر نمبر یا پارٹ نمبر. تو جیسے ہی ہم ویڈیو بناتے تھے نا، ویڈیو کے پہلے ہی شارٹ میں، اسکرین شاٹ میں ہم کیا کرتے تھے، اس نمبر کو لیتے تھے.
یہ کبھی کبھی جب ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے نا، اپلوڈ کرنے کے بعد یوٹیوب میں پہلا ایک فیچر تھا پرانا، اس میں جب آپ اوپر یوٹیوب سے نیچے والی جگہ کو پریس کرتے تھے نا، تو آپ کے لیے 3-4 جو ہے پیج دکھاتے تھے، اس میں سے ایک پیج دیکھتا تھا تو اس میں سے نمبر وغیرہ سامنے آ جاتا، اسی کو میں کیا کرتا تھا، سلیکٹ کرتا تھا۔ یہ طریقہ تھا۔ پھر ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا یہ ہم جانتے بھی نہیں تھے، بعد میں معلوم کر لیا نا ادھر ادھر سے، کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے تیسا ہوتا ہے، لیکن یہ تو معلوم نہیں تھا نا کہ کس طرح سے کریں گے اور اس کے لیے کون سے ایپ ہے۔ اس کے لیے تو بہت سارے ایپس ہے، کائن ماسٹر ہے، کپ کٹ ہے، کپ کٹ کے علاوہ ان شارٹ ہے اور بھی بہت ہے۔ اور تمبنیل بنانے تو بھی بہت آسان تھا، فوٹو ایڈیٹر میں آپ بناؤ یا ان شارٹ میں بناؤ، کائن ماسٹر میں بناؤ، کینو میں بناؤ، پکسلز میں بناؤ یا پکسل لیب میں بناؤ، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ چیزیں ہم پہلے نہیں جانتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا۔ لیکن اس وقت تمبنیل کا اپلوڈ کرنا چڑھانا معلوم نہیں تھا، پہلے سے بھی لوگ چڑھاتے نا ایڈیٹنگ کے وقت، لیکن ہم نے یہ معلوم نہیں کیا تھا۔ پھر بعد میں ہم نے یوٹیوب میں جا کر ایک دوست سے سنا کہ ادھر جا کے آپ جو ہے پنسل نشان جو ہے نا اس پہ پریس کیا کرو، ادھر آپ کے سامنے کسٹمائز والا جو خانہ آئے گا نا، کسٹمائز کے خانے میں جا کے اندر گیلری میں آپ فوٹو رکھو یا تمبنیل وہ آپ اپلوڈ کر سکتی ویڈیو کے اوپر۔ اس کے لیے ہم بڑے خوش ہو گئے کہ تو بہت آسان طریقہ ہے یار۔ تو یہ ہمارا طریقہ رہا، اس کے بعد ہم اسی طرح سے کرتے رہے۔ ہم نے بہت ساری ویڈیوز چڑھائی تھی، بہت ساری کتابوں کی مشکات، دیگر کتابوں کی، پھر اس کے لیے ہم نے تمبنیل بعد میں بنائے اور وائی ٹی اسٹوڈیو کا نام پھر جان لیا ہم نے۔ وائی ٹی اسٹوڈیو میں ہم فوٹوز ڈالا کرتے تھے، بہت ساری ویڈیوز پر ہم نے تمبنیل چڑھا دی۔ تمبنیل تو اچھے رہے تھوڑے، لیکن ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کیا، اور ایڈیٹنگ کا وقت بھی نہیں ملتا تھا کیونکہ 3-4 جگہ پڑھانے کی وجہ سے اور ضروریات گھر کی جو کیا ہوتی ہے، ضروریات ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ٹائم نہیں ملا، اور کوئی اچھا دوست بھی میسر نہیں ہے جو تکڑا قابل ہو، سمجھدار ہو۔ جو لوگ یوٹیوب میں آگے جاتے ہیں نا، کسی بھی کام میں آگے جاتے ہیں، ان کے یا تو شاگرد اچھے ہوتے ہیں یا بیوی ساتھ تکڑی ہوتی ہیں یا کئی دوست ہوتے ہیں ٹیم کی شکل میں، وہ لوگ آگے جا سکتے۔ جن کے پاس ٹیم نہ ہو، اکیلے اکیلے میں کیا کر سکتے آدمی۔ تو اتنا قصہ تھا، آگے مزید کہانی جو آپ کو اگلی جو پارٹ اور قسط اس میں سنائیں گے۔